नाज़रीन आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। रिटायर्ड चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक डिस्टिंक्शन हासिल करने के लिए लंदन गए। डिस्टिंक्शन उनको मिल गई, पहले पाकिस्तानी हैं जिनको ये डिस्टिंक्शन मिली है। उसकी तफसीलात हम दौरान प्रोग्राम आपसे शेयर कर लेंगे, लेकिन बड़ा मामला डिस्टिंक्शन का नहीं है। बड़ा मामला ये है कि रस्ते में उनको गौल पड़ गए। हर तरफ से उनकी गाड़ी के ऊपर जहाँ पर गए उसके ऊपर आपाधापी की, थप्पड़ रसीद किए। फिर उसके बाद जो लोग उस फंक्शन में शिरकत करने के लिए जा रहे थे उनके सामने खड़े होकर गालम गलोच की और फिर खुशी से ऐसे उछले कि जैसे न जाने कश्मीर फ़तह कर लिया है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला था जो उन्होंने चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फायज़ ईसा के साथ हिसाब चुकाने के लिए किया। आज के प्रोग्राम में हम इसको मौजूद गुफ्तगू बनाएंगे। एहतजाज अपनी जगह पर, लेकिन जब गलाज़त और उसके साथ साथ इस किस्म की तज़लीली सियासत को आप इस लेवल पर ले जाएं कि आप लोगों की ख़वातीन के हवाले और उनकी इज़्ज़तों के जो नुमाइंदे हैं उनको आप सड़कों पर ज़लील करने की कोशिश करें, तो फिर ज़ाहिर है ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट का मामला नहीं है, इसके पीछे एक बाकायदा सोच भी मौजूद है। जो लोग हमला आवर हुए उनके बारे में इंटीरियर मिनिस्ट्री का कहना है कि जो शनाख्त हो गए हैं और पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड रखते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई करेंगे। उनके पासपोर्ट भी कानूनी तौर पर अगर गुंजाइश बनती है हम मनसूख कर सकते हैं, ID कार्ड उनके फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो रद्द अमल आया वो भी काबिल ज़िक्र है। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इस बयान की और इस पॉलिसी स्टेटमेंट की भी वैसे ही धुनाई की, उन्हीं अल्फाज के अंदर धुनाई की जिन अल्फाज के ज़रिए उन्होंने चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फायज़ ईसा को मुखातब किया जब वो लंदन में थे। हम मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले आपको बताएं कि अज़हर जावेद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ब्यूरो चीफ समा TV UK एंड यूरोप। उनसे हम बात करते हैं और फिर मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। हमारे पास 4 जय्यद सहाफ़ी तज़िया निगार मौजूद हैं जो PTI के नुमाइंदगान से भी इंगेज करते हैं, हमारी तरह प्रोटेस्ट से भी वाकिफ़ हैं, उसकी तहज़ीब से भी वाकिफ़ हैं और सियासत के ट्रेंड्स को भी बहुत देर से देख रहे हैं। लेकिन पहले अज़हर जावेद। अज़हर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अज़हर ये बताइएगा कि ये वाक़यात तो हमने देख लिए, आपने इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी खूब की, अब इसके बाद रद्द अमल सामने आया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि कितना मुश्किल था पाकिस्तान के हाई कमीशन के लिए कि एक VIP नॉट इन टर्म्स ऑफ हिज प्रीवियस स्टेशन, लेकिन इन टर्म्स ऑफ हिज अपॉइंटमेंट जो वहाँ पर उनकी थी UK में, उनको महफूज कर पाते और महफूज रस्तों से गुजारते हुए उनकी अपॉइंटमेंट को कंप्लीट करवाते और वापस भिजवाते। क्या बहुत मुश्किल था? रास्ते में ये होना ही था जो हुआ? नहीं तला साहब, इसको अवॉइड किया जा सकता था और बड़ी आसानी से अवॉइड किया जा सकता था अगर इसके लिए कोई ख़ास तैयारी की जाती। सूरत हाल ये है कि जो मौक़िफ़ है यहाँ पे वो 2 तरह है। यहाँ पर सिक्योरिटी जो एक मौक़िफ़ ये है कि उन काजी फायज़ ईसा साहब को सिक्योरिटी ऑफर की गई थी लेकिन उन्होंने ली नहीं। यहाँ पर जब आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब यहाँ पे 3 साढ़े 3 साल रहे तो वो उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड चलते थे। बरतानिया में मुस्लिम लीग नून के सदर हसन डार साहब उनकी सिक्योरिटी कंपनी है और वो 6 गार्ड उनको देते उनके साथ रहे। और अभी भी जब आपने देखा 6 दिन ये सैटरडे को मियां नवाज शरीफ साहब जब लंदन आए तो वो सिक्योरिटी कंपनी ने ही उनको सिक्योरिटी दी और इसमें उनसे राब्ता किया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा को सिक्योरिटी देनी है तो आप सिक्योरिटी के लिए तैयार रहें। लेकिन जब दोबारा उनसे पूछा गया तो उन्होंने किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दिया। उसके लिए इनकी कंपनी की तरफ से पूछा गया तो जो बाद में सोर्सेज ये कह रहे हैं कि काजी फायज़ ईसा ने वो सिक्योरिटी लेने से इनकार किया। ये एक साइड का वर्जन है। दूसरी जो मेरी बात हुई अभी हाई कमीशन के जराये से भी, उन्होंने भी इसी तरह की बात की है कि हमने उन्हें कहा, लेकिन क्योंकि वो एज ए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर के यहाँ पे आए हैं, इस इवेंट की जो तैयारी थी ये 1 हफ्ता पहले से जो मुस्लिम लीग जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं इस प्रोटेस्ट की बाकायदा तैयारी कर रहे थे। तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इस प्रोटेस्ट को तशहीर किया जा रहा था और इसके बारे में जो मुजाहरे के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे थे वो इस तरह के थे कि पुरतशद्दद भी कह सकते हैं उनको, इंसाइटिंग टू हेट्रेड भी कह सकते हैं। तो एक चीज पता थी कि ये मामलात होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जिस मिडल टेम्पल में इन्होंने खिताब किया इसके 3
راستے ہیں جہاں سے آیا جا سکتا ہے, اندر جایا جا سکتا ہے مختلف, کیونکہ کافی بڑی عمارت ہے تو وہاں پہ بھی اس کو اگر پلان کیا جاتا تو بہتر طریقے سے نپٹا جا سکتا ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے سیکورٹی لینے سے انکار کیا دیا, ابھی اس کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی. لیکن بات یہ ہے طلعت صاحب کہ یہاں پہ اس طرح کے واقعات, یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلے وزیر اطلاعات ہوتی تھی اس وقت, اور آج کل سینئر وزیر ہیں جو مریم اورنگزیب صاحبہ, ان کے ساتھ بھی لندن کی سڑک پہ یہ واقعہ پیش آیا. میاں نواز شریف صاحب کو اس طرح کئی دفعہ کہا گیا, ہفتے والے دن یہاں پہ بھی مظاہرہ ہوا اور اسی طرح ان کی گاڑی کو گھیرا گیا. اس دفعہ صورتحال ذرا ڈفرنٹ تھی. میری سورسز سے بھی بات ہوئی, تحریک انصاف کے بھی لوگوں سے بھی. اس دفعہ پلان یہ تھا کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی گاڑی جب باہر آئے گی, ان کی گاڑی کو روکا جائے گا اور گاڑی میں سے قاضی فائز عیسیٰ کو کھینچ کر باہر نکال کے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا. اور یہ میں آپ کو اپنے سورسز سے کنفرم بتا رہا ہوں کہ اس کی باقاعدہ پلاننگ پچھلے 3-4 دن سے سینٹرل لندن کے مختلف جگہوں پہ کچھ لوگ کرتے رہے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نظر آ رہے تھے یہ ایک فرنٹ فیس تھے, ان کو اس پلاننگ کا علم نہیں تھا, لیکن چند لوگ اور بھی تھے جن کو استعمال کیا جانا تھا. اور اس میں خدا نہ خواستہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ ڈرائیور تھا, اگر یہ گاڑی روک دیتا تو پھر حالات مختلف ہونے تھے اور بہت زیادہ یہ جو واقعہ تھا, ایون آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی یہ قتل کی سازش بھی ہو سکتی تھی کہ جب وہ نکل آتے تو یہ لوگ ان کو پڑ جاتے. اور جو عام کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے علاوہ جن لوگوں کو اگر آپ سے پوچھ پاؤں, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں ایک چھوٹا سا سوال اگر آپ اس کو ایڈریس کر دیں تاکہ ہم اپنے پینلسٹ کے پاس بھی جائیں تعارف کروانے کے بعد ان کا, یہ بتائیے گا کہ اب بات ہو رہی ہے کہ اس قسم کے رویے کے اوپر پاکستان کے اندر تو کچھ کارروائی ہوگی, اب دیکھتے ہیں وہ کارروائی حقیقت میں ہوتی ہے یا نہیں. جہاں پر آپ موجود ہیں اس ملک کے قوانین کے تحت کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نمبر 1 ہو سکتی ہے, نمبر 2 کیا کوئی پلان ہے یا نہیں؟ ایک بات ہے کہ یہ جو کارروائی کے دعوے اگر آپ کو یاد ہو پہلے بھی کیے گئے ہیں, پہلے بھی کہا گیا ان کے نام ڈال دیے گئے ہیں, یہ کر دیا گیا, لیکن ہوا کچھ نہیں. اب دیکھیں یہ حکومت پاکستان کیا کرتی ہے. جو یہاں پہ نارمل پروسیجر ہے, ایک پروسیجر یہ ہے کہ پاکستان ہائی کمیشن نے تمام واقعے کی رپورٹ جو ہے فارن اینڈ کامن ویلتھ آفس ہے جو یہاں پہ اس کو کر دی ہے, اور دوسری طرف انہوں نے لکھ کے پاکستانی وزارت خارجہ کو بھجوا دیا ہے اور ان سے فردر انسٹرکشنز مانگی ہیں. یہ جو واقعہ ہوا ہے رات کو, یہ ایک کرمینل افینس تھا جس طرح گاڑی کو روکا گیا. اس میں اب 2 طریقے ہو سکتے ہیں کہ اس کا جو مدعی ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بنے یا وہ ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا تھا. جو اب ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ پولیس کو باقاعدہ کمپلینٹ کریں. اگر وہ کمپلیننٹ کے طور پہ آتے ہیں تو میں جو ایک قانونی لوگوں سے بھی بات ہوئی ہے تو یہ جتنے بھی لوگ تھے ان کو پولیس اریسٹ کر سکتی ہے اور ان کے خلاف کارروائی قانونی ہو سکتی ہے. اور جو دوسرا ہے جو ڈرائیور اگر رپورٹ کرتا ہے تو وہ مزید ایک, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس بھی ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا, اور جو گاڑی تھی وہ پاکستان ہائی کمیشن کی اپنی گاڑی تھی اور ڈپلومیٹک گاڑی تھی, اس پہ اگر نمبر بھی دیکھیں پاکستانی ہائی کمیشن کا نمبر ہی لگا ہوا تھا. تو اب حکومت پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ کس حد تک جواب دینا چاہتی ہے. اگر حکومت پاکستان, کیونکہ پاکستان ہائی کمیشن ان کی منظوری کے بغیر کچھ نہیں کرے گی, اگر حکومت پاکستان, اس کا میں آپ کو بتاؤں کہ تمام وزیر خارجہ کو بھی علم ہے, وزیر اعظم کو بھی علم ہے, اگر وہ ڈائریکشن دیتے ہیں پاکستانی ہائی کمیشن کو تو ان کا ڈرائیور بھی اس کا مدعی بن کے کیس کی پرسیو کر سکتا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ان تمام معاملات سے آگاہ کیا. منیز جہانگیر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود, ان کا شکریہ. غریدہ فاروقی صحافی تجزیہ کار, دونوں کا شکریہ. ابصار عالم صحافی تجزیہ کار اور شہزاد اقبال صحافی تجزیہ کار, تھینک یو ویری مچ. منیز اسٹارٹنگ وتھ یو. پہلے تو آپ کا ذرا ریئیکشن میں لینا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک واقعہ نہیں, ایک پیٹرن ہے, لیکن اس کے اندر بالخصوص یہ کہ ایک یہ سیٹ پیس ایونٹ جس کو ہم کہتے ہیں, سب کو پتا تھا کہ کس نے آنا ہے, کہاں پر جانا ہے, اور اس سے پہلے ایک بلڈ اپ بھی ہے. سو یہ ٹریل آف ایویڈنس ہے کہ کس نے کیا, اس میں کوئی ڈینائبلٹی آپ نہیں کر سکتے, جی ہمیں نہیں پتا تھا, بندے اندر گھسا وغیرہ وغیرہ. سو یہ ریئیکشن ٹو دیٹ, یہ کیا ہے؟ ویل تھینک یو فار انوائٹنگ می طلعت صاحب. دیکھیے پروٹیسٹ کرنا ہر شہری کا حق ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ برطانیہ میں ہو, مگر دیر از اے تھن لائن کہ آپ کہاں کس حد تک پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور کس حد تک آپ کسی کو ہیکل کر سکتے ہیں. یہ بھی ہم نے سنا کہ پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان نے جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خاندان میں سے ایک رکن کو, ایک شخص کو انہوں نے ہیکل بھی کیا, جو میرا خیال ہے کہ نامناسب ہے.
اور اس کے اوپر برطانیہ کے قوانین موجود ہیں, وہ اس کو انووک کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ پروٹیسٹ کرنا تو حق ہے, آپ کریں ضرور پروٹیسٹ, مگر ظاہر ہے آپ قانون کے دائرے کے اندر رہ کے پروٹیسٹ کریں اور ایک تہذیب کے دائرے کے اندر بھی رہ کے پروٹیسٹ ہم نے اکثر دیکھا پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوتے ہیں, اس کو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, گاڑی بیچ میں سے گزر رہی ہوتی ہے, لوگ جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا یہ ہوتا ہے سائنسدانوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے کام سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے ہیں کہ جی آپ نے ایٹامک انرجی پہ کام کر رہے ہیں, ہم کلائمیٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. سیاستدانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر ججز سیاستدانوں کا کام کرتے رہے ہیں تو ان کو پھر وہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, سیاستدانوں کے ساتھ بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہیں جا رہے ہیں تو ان کو اس طریقے سے. میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اگر آپ کو کسی کا کام پسند نہیں ہے اور آپ وہ اس کو نوبل پرائز ملنے کے لیے جا رہا ہے اور آپ اس کی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو سیاستدان اور جج صاحبان کے معاملات تو اور مختلف ہیں, اس کے اندر احتجاج کی گنجائش ہے. احتجاج کی گنجائش ہے. پی ٹی آئی کا ماننا یہ ہے کہ ایگریوڈ پارٹی ہیں, ان کے فیصلوں سے ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے, اب ہم نے غصہ تو نکالنا ہے. نو, وی آر مسنگ دا سینٹرل پوائنٹ ہے. پروٹیسٹ کسی کاز کے لیے ہوتا ہے. واٹ از دا کاز ہے؟ آپ کو قاضی فائز عیسیٰ نہیں, آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو بھی پروٹیسٹرز تھے, I don't believe they are the protesters, I would not term them as protesters. They were creating a ruckus, a commotion. جیسے ہیکل انہوں نے کہا, they were harassing not just a former chief justice but a person who is now the member of the bench, Middle Temple. اور پھر انہوں نے گاڑی پر بھی اٹیک کیا ہے, which is سرکار کی ملکیت وغیرہ, سرکاری املاک کو, پاکستان کی. So what is the cause? Just because کہ آپ کو ایک اعتراض ہے, آپ کو اختلاف ہے ان کے فیصلوں سے, the cause is not justified میرے نزدیک کم از کم. پھر پروٹیسٹ کا ایک طریقہ, جیسا انہوں نے بھی کہا, منیزے نے بھی, آپ نے بھی کہا, پروٹیسٹ سب کا رائٹ ہوتا ہے, لیکن ایک پیسفل طریقے سے, ایک مہذب طریقے سے, ایک جمہوری طریقے سے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے ہی پروگرام میں بات کی تھی, ہم اوورسیز پاکستانیز کو ڈسکس کر رہے تھے. سو میں نے 2-3 ان کی جو النس اینڈ الز ہیں وہ آپ کو گنوائی تھی, کہ ایک تو وہ وہاں پہ مرج نہیں کرتے ہیں سوسائٹیز میں, زیادہ پڑھنے لکھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں, اکثر کاروبار میں انوالو ہو جاتے ہیں. یس, وی ہیو بریلینٹ پیپل دیئر, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, ٹیچرز بھی ہیں, بٹ دیٹس اے ویری اسمال سیگمنٹ آف دوز سوسائٹی جو ڈائسپورا کا ہمارا ہے. اکثریت اس قسم کے, انفارچونیٹلی اس قسم کے نوجوان آپ کو نظر آتے ہیں. نا ہو از دیٹ گائے جس کا نام آئی تھنک شایان ہے, جی ابھی آئیڈینٹیفائی بھی ہو گئے ہیں. شایان, ان کی شاید کوئی ایک اور ریلیٹیو ہیں, صدف شایان, ان کی مدر عائشہ, پھر ایک اور خاتون آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں, ان کا شوہر. سو واٹ از دس لاٹ ڈوئنگ دیئر؟ آپ لوگ کنٹریبیوٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں وہاں کی سوسائٹی میں, وہاں کی کمیونٹی میں؟ پھر ہم اس میں چلے جائیں گے کون پروٹیسٹ کر رہا ہے. اس کے اندر جن لوگوں نے انڈورس کیا ہے وہ بائی دا وے اسی ادارے سے فارغ التحصیل بھی ہے. میں چند ایک ٹویٹس دیکھ رہا تھا, ان کے پاس ڈگریز موجود ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ایسا شخص ہے, اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا. سو صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ خاص قسم کی the cause is not justified. Also the mindset is a cult, is a denomination mindset. ٹھیک ہے. اب کلٹ کے جو نمائندگان ہیں ان کے ساتھ ماضی میں پتہ نہیں کیا ہوتا رہا. واپس آئیے اس کے اوپر. کاز یہ نہیں تھا کہ آپ نے تذلیل کرنی, کاز پھر کیا تھا؟ آپ کیا پیغام دے رہے تھے کسی کو, یہ کیا تھا؟ صاحب, احتجاج اور ہراسمنٹ میں میرے خیال سے ایک بنیادی فرق ہے, اور جو مریم نواز کے ساتھ ہوا, احسن اقبال صاحب کے ساتھ یہاں موٹر وے پہ ہوا, وہ احتجاج نہیں ہوتا, وہ ہراسمنٹ ہوتی ہے. اگر جو اس فیملی نے بعد میں جا کے ان سے معافی بھی مانگی. جی فیملی نے معافی. مدینہ شریف میں جو آپ نے دیکھا, مسجد نبوی میں جو ہوا, وہ ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے, اس کو احتجاج تو نہیں کہیں گے. لندن میں ہی ہوا تھا, ان کے ساتھ تو لندن میں ہی ہوا تھا. میں جب بھی اس طرح کے دیکھیں احتجاج, کیونکہ اب تو فریکوینسی اس کی بہت بڑھ گئی ہے نا, ایون فیلڈ کے باہر کر رہے ہوتے ہیں, تو بڑا افسوس ہوتا ہے. لیکن کل میں نے کچھ ویڈیوز دیکھے, مجھے تو اب ان پہ ترس بھی آتا ہے, بلکہ ہنسی بھی آتی ہے. مطلب وہ جب آپ نے شاید پتہ نہیں ویڈیو دیکھی یا نہیں دیکھی, کہ جب وہ ڈک کیا اور وہ شاید کچھ لوگوں نے اپنے کیمرے میں کیپچر کر لیا, اس کے بعد جس طرح وہ جشن منا رہے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا. اور میں نے کل مرتضیٰ علی شاہ کو صبح میسج بھی کیا, میں نے کہا یو آر ریکارڈنگ دس, ہاؤ ڈو یو ڈو دس ود اسٹریٹ فیس, کہ مطلب یہ تماشا ایک لگا ہوا. لیکن آپ نے ان کے انتھوزیازم دیکھیں, وہ واقعتاً ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کوئی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کر دیا. خزانہ کو ہاتھ لگ گیا کہ وہ ڈک کر رہے تھے اور ہم نے کیپچر کر لیا اس میں. لیکن جو آپ نے ایک بات کی نا, سوچ کیا ہے, سوچ تحریک انصاف کی جو سیاست کی ہے, اور وہ عمران خان سے اوبیسلی اسٹارٹ ہوتی ہے, وہ ہے انٹیمیڈیشن کی, کہ ہم دوسرے کو اتنا زیادہ انٹیمیڈیٹ کریں گے کہ وہ پیچھے چلا جائے, وہ بیک فٹ پہ چلا جائے. یہ سیاست جب شروع ہوتی ہے اوبیسلی پھر یہ پھیلتی جاتی ہے. جو فالوورز ہیں وہاں پہ وہ بھی یہی ٹرینڈ لے کے چلتے ہیں. اب سوال یہ کہ تحریک انصاف کو خود یہ سوچنا ہے کہ کیا یہ ان کے لیے پروڈکٹیو ہے یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, کیونکہ وین یو اٹیک یو ڈونٹ اٹریکٹ پیپل. تو وہاں پہ وہ اٹیک کر کے میرے خیال سے اپنی ساتھ خود خراب کر رہے ہیں. اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, چند شکلیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا کراؤڈ تھا وہاں پہ, سینکڑوں ہزاروں کی تعداد, یہ تو آپ سب برطانیہ جاتے ہیں, حقیقت ہے وہاں تحریک انصاف کا ووٹ شاید دوسری جماعتوں سے زیادہ ہو, بٹ ایسا نہیں کہ وہ سارے نکل کے آ جاتے ہیں احتجاج کرتے ہیں. وہ 4-5 شکلیں تو ریگولر آپ کو نظر آتی ہیں. اب بات ہے وہاں پہ
لا آف دا لینڈ کیا کرتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے برطانیہ میں آپ کو ٹائم فریم بتانا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک احتجاج ہوگا اور اس جگہ پر ہوگا, اس کے باہر آپ نہیں نکل سکتے, اور اس میں اگر آپ اس ٹائم فریم میں کر رہے ہو تو آپ کی بڑی لبرٹیز ہیں, آپ نعرے بازی کریں, اس میں ہم آتے ہیں کہ کیا کچھ کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو ڈیفائن صحیح طریقے سے کیا. آپ ساتھ اس کے اوپر واپس آئیے گا. یہ باقاعدہ ڈائریکٹ کیا گیا, اس کے اوپر پوسٹرز جاری کیے گئے, زلفی بخاری نے ٹویٹس کیے, اظہر مشوانی موجود ہیں, ہم سب کو پتا ہے اظہر مشوانی کون ہے, وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے, تو انسٹیگیشن تو موجود ہے. لیکن ابھی ہم ذرا اس کو ڈیسائفر کرنا چاہتے ہیں, اسے حاصل کیا کرنا چاہ رہے تھے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, ہمیں ہنسی آتی ہے ان کے اوپر. دیکھیے جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ حاصل کر رہے ہیں, اور میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ یہ ڈیجیٹل ٹارگٹ کلنگ ہے. جو بھی شخص یہ نہیں کہ دوسروں کو وہ کہتے ہیں, جو بھی شخص کسی عہدے پہ ہے پاکستان میں, اگر وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا آنکھیں بند کر کے, وہ ٹارگٹ ہے ان کا. اور یہ آج سے نہیں ہے, پچھلے 10-12 سال سے. آپ نے اظہر مشوانی کا نام لیا, کون ہے اظہر مشوانی, کس نے بنایا اس کو؟ پچھلے 10-12 سال میں جب ہم یہ بات کرتے تھے, جب ہم یہ بات کرتے تھے کہ یہ ہوگا, یہ نہ کریں, تو کیا ہوا اس کا انجام؟ تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ چلے میں اکیلا تو نہیں نا, میں سمبلزم کی بات کر رہا ہوں. مجھے اپنا نہیں مسئلہ, مجھے دکھ یہ ہے کہ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہو گئی ہے. لگتا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی سے سارا وہ گاندھی گند ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے, لیکن امپریشن یہ آ رہا ہے. میں رشی سونک کو دیکھتا ہوں, انڈین پرائم منسٹر, انڈیا کا ہے, وہ پرائم منسٹر بن گیا. میں کیملا ہیرس کو دیکھتا ہوں, وہ انڈین ہے, وہ الیکشن لڑی ہے. اپنے ہمارے پاکستان کے جو سمجھتے ہیں کہ ہم گورے ہیں یہاں آ کے واپس, ان کی اوقات یہ ہے یہ حرکتیں کرنے کی. اس پہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کی کیا عزت بنا رہے ہیں. وہ تو اگین مورل کوسچن ہے. میں ذرا ڈیسائفر کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے پوائنٹ ریز کیا نا کہ یار اس سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں آپ. سیاسی اسٹریٹجی ہے نا, حاصل یہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کسی چیف جسٹس کو ٹارگٹ کریں گے تو باقی ججز کو میسج آئے گا. اگر آپ کسی بیوروکریٹ کو ٹارگٹ کریں گے تو باقی بیوروکریٹ کو میسج آئے گا. لطیف کھوسہ صاحب ہمارے پروگرام میں موجود تھے, اور ظاہر ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اور قانون پہ گرفت بھی بڑی ان کی اچھی ہے. تو انہوں نے مجھے حیران کر دیا جب انہوں نے اس قسم کے رویے کو, جب تک یہ واقعہ نہیں ہوا تھا, انہوں نے بالکل واضح انداز سے انڈورس کیا. لیٹس ہیئر کہ لطیف کھوسہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کیا کہا. جو نواز شریف کا اب لندن میں درگت بنی ہے, وہاں گیا ہے, یا قاضی فائز عیسیٰ کی بننے جا رہی ہے, یا یہاں پاکستان میں ایک ڈونٹ کا لینے جاتا ہے تو وہ بھیجتا ہے, سوشل سینشور ہے عوام کا. there you go. اب یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی ہوا نہیں تھا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ, تو ان کے پاس ظاہر پتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, لیکن وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں اور اس کو ببانگ دہل بغیر کسی تعامل کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ بہترین طریقہ ہے. یہ ہمارے گورنر بھی رہ چکے ہیں, سینئر لیڈر ہیں. یور ٹیک. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف میں جو بھی جاتا ہے وہ تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ آئی وونٹ سے بیلنس کھو بیٹھتا ہے, بٹ بڑا پارٹیزن ہو جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک تھوڑے کا یہ جو آپ نے استعمال کیا ہے کمال کیا ہے. سو لطیف کھوسہ صاحب سے میں اس لیے ایکسپیکٹ نہیں کرتی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑی برداشت ہے, اور لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں وہ گورنر رہ چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ پرانے سیاستدانوں کو دیکھیں تو ان میں بڑی برداشت ہوتی تھی تنقید لینے کی, مگر ایک طریقہ بھی ہوتا تھا. آپ کو تو یاد ہوگا, آپ ہم سے بڑے ہیں, کہ جو ہمارے پرانے سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف جو مرضی کہہ دیں, شام کا کھانا کبھی کبھار اکٹھے کھاتے تھے. سو وہ جو ایک ایٹماسفیئر ہے that I am your enemy and shall remain your enemy. So the idea is کہ جی آپ کے اختلافات ہو سکتے ہیں, پولیٹیکل ڈفرینسز ہو سکتے ہیں, مگر آپ کی کوئی پرسنل اینیموسٹی تو نہیں ہو سکتی. مگر ادھر یہ پرسنل اینیموسٹی لے رہے ہیں. ایک میں غریدہ صاحبہ نے جو بات کہی میں وہ کہوں گی کہ مجھے ڈائسپورا پہ اس لیے حیرانگی کئی دفعہ ہوتی ہے کہ ان کو کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو پاکستان کے حالت کے بارے میں زیادہ پتہ ہے, مگر پھر اگر زیادہ پتہ ہے تو پھر آئیں اور یہاں پہ رہیں اور انہی سب کو گزارش میں سے یہ بھی کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کی حالت کے بارے میں آپ کو پاکستانیوں سے جہاں پہ رہتے زیادہ پتہ ہے تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اپنی حالت کے بارے میں بھی پتا ہوگا, کیونکہ میں پاکستانی جو اوورسیز ان کے نمبرز اب دیکھتا ہوں, تعلیم کے اندر, صحت کے اندر, جرائم کے اندر, اور یو کے نمبر تو آپ مجھ سے نہ ہی پوچھیں. سعودی عرب, متحدہ عرب امارات سارا آپ کا بھکاریوں سے بھرا پڑا, تو میرے خیال میں اپنی حالت کا بھی انداز ہونا چاہیے. بٹ بیک ٹو دس, سو یہ معاملہ یہ نہیں ہے غریزہ صرف کہ کون کروا رہا ہے, پیچھے ایک پورا مائنڈ سیٹ, اور مائنڈ سیٹ جو پاکستان میں بھی موجود ہے اور باہر بھی موجود ہے.
तादीबी कार्रवाई की हम बात करेंगे कि क्या क्या हुआ और उसके ऊपर मुख्तलिफ हुकूमतों ने क्या रद्द-ए-अमल किया। इसका कहीं ना कहीं तो कोई आप जवाब तलाश करना हो तो कानूनी रास्ता अपनाएं, मुकदमात करें, यूके के सिस्टम के अंदर रह के करें, क्या करें? इसका मैं जवाब आपको देना चाहूंगी अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे। जो अबसार आलम साहब ने और जो शहजाद इकबाल साहब ने बात की है ना कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव आउट ऑफ इट, टू इंटिमिडेट। इसमें एक तो व्हाट इज द स्टेट डूइंग, व्हाट हैज पाकिस्तान डन सो फार। आपके लिए सबसे बड़ी एग्जांपल 9 मई होती है ना, 17 मंथ्स हो गए हैं 9 मई को, आज ही पेशावर में 8 से बाकी सारे भी छूट के चले गए हैं। सो व्हाट हैज द स्टेट डन? एब्सोल्युटली नन। एक चीज। दूसरा, इंडिविजुअल लेवल पे जब भी किसी के खिलाफ होता है, अब काजी फाइज ईसा जिस तरह से ही शुड नॉट हैव डक्ट। उसके बारे में बताया गया कि ड्राइवर ने कहा जी कि ये शीशा जो है ना ये टूट जाएगा तो आप नीचे हो जाएं, तो वो नीचे हो। सिक्योरिटी कहाँ थी जब वो यहाँ से जा रहे थे? उस वक्त से पीटीआई ने सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाना शुरू कर दी थी कि जी इकट्ठे हो जाओ, जमा हो जाओ, काजी आ रहा है, लंदन में ये जगह है, सारी डिटेल्स उन्होंने पोस्ट करना शुरू कर दी थी सोशल मीडिया सिक्योरिटी। ये बात आप नोट करें, कभी भी नहीं ली उन्होंने। लेकिन उनको सिक्योर करना वैसे। नंबर 2, आपकी हाई कमीशन की गाड़ियां हैं, आपको वो उनको टिंटेड ग्लास कर सकते थे आप उनको, वगैरह वगैरह सब कुछ। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बाकी लोग पॉलिटिशियन जब भी मूव करते हैं वो नेटिन गाड़ियों में मूव करते हैं। दूसरा, जब मैं आपसे बात करते कि स्टेट ने अभी तक इस पर रिएक्शन क्या दिया है, नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड। एक तो मुझे बड़ी हंसी आई, एक तो गंडापुर साहब बड़क लगाते हैं, एक माशाल्लाह हमारे बड़े काबिल एहतराम है, हमारे कॉलीग भी रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब एक जरा बड़क लगा देते हैं कि जी हम वो अंजाम करेंगे जो 9 मई वालों का होगा। 9 मई वालों का क्या अंजाम कर लिया आपने? आज तक मजाक बना के रख दिया आपने 9 मई को। जहां पर बात होती है अब लोग सवाल करते हैं। सो ये बात ना करें। आपको एक तो स्टेट को स्टैंड लेना पड़ेगा, जिस इंडिविजुअल के खिलाफ होता है उसको स्टैंड लेना पड़ेगा। स्टैंड कैसे लेना पड़ेगा? नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, जस्ट फ्यू सेकेंड्स। एक तो आप लीगल एवेन्यूज अडॉप्ट कर लें, लेकिन यू आर नॉट फाइटिंग विद अ लीगल एनिमी, यू आर फाइटिंग विद अ कल्ट, यू आर फाइटिंग विद अ डिनोमिनेशन, यू आर फाइटिंग विद दोज पीपल हु हैव अ डेमागॉग इन फ्रंट ऑफ देम in the form of Imran Khan, a demagogue and a demigod. They pujofy him. तो क्या करें? So आपको इस माइंडसेट से लड़ना कैसे? माइंडसेट, ये सवाल होना चाहिए। लेट मी टेक अ ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे कि दूसरे ममालिक में जहां पर रियासत का दुर्रा हरकत में आता है तो ऐसे एहतजाज वालों के साथ वो क्या करते हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। आइए नाज़रीन, हम दोबारा से शुरू करते हैं बात का आगाज़ उसी मामले पर जो हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में टेकअप किया। चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा के साथ बदतमीज़ी नहीं बल्कि हमला नहीं बल्कि एक ऐसे नज़रिए का तसलसल आपको नज़र आता है जो साल से जारी है बैरून मुल्क, बिलखुसूस यूके के अंदर, दूसरे ममालिक में फैलता हुआ, और पाकिस्तान से उसने ओरिजिनेट किया। ज़रा मैं देख रहा था यूएई कौंसिल जनरल का कराची में जो जुलाई में उन्होंने बयान दिया था, और बयान बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा जी कि यूएई में रहकर पाकिस्तान के इदारों या सियासतदानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर भी इस किस्म के वाक़यात हुए। अगले 2 जुमले बड़े दिलचस्प हैं। ऐसा करने पर फौरी कार्रवाई होगी, कुछ लोगों को उम्र कैद की सज़ा भी हुई है। सऊदी अरब के अंदर जब आपने किया, उन्होंने लोगों को आइडेंटिफाई किया, और एक शख्स जिसने सिर्फ वीडियो अपलोड की थी उसको 3 साल की सज़ा दी, और 7 साल की सज़ाएँ उन्होंने दी, और उसके बाद मुकम्मल तौर पर। तो जब रियासत हरकत में आती है, और आपको हर जगह दुबई जाने का बड़ा शौक है लोगों को, बट दे अबाइड बाय द लॉ, तो यहाँ पे ये गुंजाइश कहाँ से मिलती है इनको? तो साहब देखें, उन ममालिक में तो वहाँ के जो लोकल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको भी खुलकर सियासत करने की या सियासत पे बात करने की इजाजत ही नहीं है। तो वहाँ बैठ के अगर आप पाकिस्तान की सियासत के बारे में बात करें या कुछ और के बारे में बात करें, अमेरिका में भी हुआ ना। अमेरिका में वो बड़े एक्टर हैं, उन्होंने सिर्फ एक पुलिस की एक शील्ड उठाई थी, उस हंगामे के अंदर 1 साल की सजा के अंदर डाल दिया उनको। नहीं, अमेरिका है ना। इन 2 ममालिक की मिसाल दे रहा था क्योंकि जो आपने वो स्टेटमेंट पढ़ा, लेकिन अमेरिका हो, बरतानिया हो, वहाँ पे अगर एहतजाज अगर आपका हो रहा हो और वो एहतजाज दायरे में रह करे, तो उस पर तो उनकी लिबर्टीज काफी ज्यादा हैं, शायद पाकिस्तान से भी ज्यादा हो, क्योंकि एक कल्चर है उनका, तमीज ज्यादा है वहाँ पे है। अगर आप बिल्कुल है, यूएस में भी है ऑफ कोर्स। जो शक की बुनियाद पर सबसे ज्यादा किलिंग होती है वो यूएस में होती है। नहीं, वो एक और आप उनसे आगे से जवाब दे के देखें, इमिग्रेशन से आप जवाब दे के देखें। वो तो लेकिन अगर आप इजाजत लेके, मैं कह रहा हूं कि अगर आप कर रहे हैं
تو جب تک آپ کسی کو ہاتھ نہ لگائیں, جیسے وہ کہہ رہے ہیں ڈک اس لیے کیا, ڈرائیور نے کہا شیشہ, میرے خیال سے یہ نہیں ہو سکتا تھا. برطانیہ میں جو رہتا ہے وہاں پہ اس کو پتا ہے میں پتھر نہیں مار سکتا گاڑی پہ, ٹھیک ہے, مجھے نہیں چھوڑے گی پھر وہاں پہ پولیس. وہ آپ نے دیکھا نا, لیکن گاڑی کے اوپر ہاتھ مارا, وہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ اگر کوئی مدعی ہوتا ہے جیسے کہ آپ کے بتایا نمائندے نے, اور اس پہ کاروائی کیا ہوتی ہے. لیکن یہ جو پاکستان میں کاروائی ہے مجھے نہیں پتا لیگلی کیسے ہوگی, اور شاید آج تک اس لیے ہوئی بھی نہیں ہے, کیونکہ جرم جس زمین پر ہوتا ہے کاروائی وہیں پر ہوتی ہے. تو اگر جرم وہاں پہ ہوا ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان میں آپ کسی کا شناختی کارڈ بلاک کر دیں گے, پاسپورٹ بلاک کر دیں گے, میرے خیال سے یہ پروپورشنل رسپانس نہیں ہے, نہ یہ لیگلی ہو سکتا ہے. ہاں اس وقت جو حالات, اگر یہاں سے انسائٹمنٹ ہوئی ہے, اگر یہاں سے ڈائریکشن جاری, اگر کسی نے انسائٹمنٹ کی ہے تو بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اگر سب کچھ ہو سکتا ہے. ہاں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاسپورٹ آپ بلاک کر دیں گے, اگر لیگلی کریں گے میرے خیال سے کوئی اس کا ایونیو نہیں ہے. زور زبردستی جس طرح اس ملک میں اس وقت جاری ہے اس کے تحت کرنا چاہے تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس میں پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچانے کا یہ مقدمہ ہے نا, پاکستان کا اسٹینڈ ہے کہ یہ پاکستان کی سرکاری ملکیت ہے. بن سکتا ہے, امکانات ہیں, لیکن ماضی میں ہم نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. یو ٹیک, ماضی میں اگر وقت کے اوپر فیصلے کیے ہوتے, کچھ تعدیبی کارروائی کی ہوتی تو شاید کچھ حالات بہتر ہوتے. دیکھیں جہاز اچھا بنا لیا ابھی, یہ جہاز میں نے بنایا آپ کے لیے سوال کے جواب میں, کہ یہ جو ابھی ہمارے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے جو بیان دیا ہے نا, اس کے جواب میں تحریک انصاف کا جو بیان ہے اسپوکس پرسن کا, یہ ایسے کیا ہے انہوں نے کہ جو کر سکتے ہو کر لو, اور نہیں ہوگا, اڑا کے رکھ دیا ایسے ہی بیٹھے ہم نے اپنا پورا ٹائم پورا کرنا ہے ٹی وی پروگرام کا, کچھ نہیں ہونا اس ملک. اب یہ ریاست جو ہے نا, یہ ملک جو ہے یہ ایلیٹ کا ہے, ان کے لیے ہے. ہم سب شامل واجے ہیں, تھوڑی تھوڑی ٹائم کے لیے آتے ہیں. اگر یہ یہاں بات کسی نے کی کہ ڈرائیور ایف آئی آر درج کرائے گا, اگر یہ حال ہے ایک نیوکلیر اسٹیٹ کا کہ ڈرائیور کے ذریعے آپ نے ایف آئی آر کروانی ہے, تو پھر بند کر دیں, پھر نہیں, کچھ بھی نہیں ہونا. یہ جو کہا ہے محسن نقوی صاحب نے, دیکھیں ایک وہ چیخو ہے جو اس میں لیڈ کر رہے تھے, چیخو نام ہے نا اس کا, میں نے نام پہ توجہ نہیں دی, ان کی حرکات پہ تھا. چیخو پتہ نہیں اس طرح کو کوئی نام ہے, چیلو 80-82 سال کا, 80-82 سال کا ایک شخص ہے. چیکو اچھا چیکو, اچھا وہ چیخو یا چیکو, نہیں صاحبزادہ جہانگیر آئی تھنک سو. ٹھیک, ایک دوسرا زلفی ہے جس کو میں نے اسکرین پہ پہچان بھی لیتا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں اس ریاست کو, ان کی دوہری شریعت ختم کر کے دکھائیں بس. انڈیا نے کسی کے پاس دوہری شریعت نہیں ہے, اور انڈین اپنے ملک کے ساتھ کتنے وفادار ہیں, کتنا کام کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے. یہ ہمارے جو دوہری شریعت رکھتے ہیں نا, یہ ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے, اور اسی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. کریں, میں چیلنج کرتا ہوں. آپ دیکھیں, آپ وہ بات کریں گے اظہر مشوانی فلانا ٹمکانا, یہ بندے نے مدینہ منورہ میں بھی کروایا. تو یہاں دیکھیں ایک ہی علاج ہے. دیکھیں مکہ المکرمہ میں وہ ایک ویڈیو, سیلفی ویڈیو بنائی تھی نا, وہ انہوں نے ایم این اے ہیں یا ایم پی اے ہیں, خانہ کعبہ کے آگے کھڑے ہو کے صرف ایک پولیٹیکل انہوں نے ایکٹیویٹی کی تھی چھوٹی سی, خانہ کعبہ کے اندر کھڑے ہو کے. انہوں نے ان کو جو ہے سزا, بات ہے کہ انہوں نے کیا نا, ہم نے کیا کیا, ہم نے مار کھاتے ہیں اس طرح کے لوگوں سے, اور چپ کر کے گھر میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. ریاست یہ کر دیں گے, یہی تو میں بات کر رہی ہوں, ریاست میں بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے کچھ کرنا ہے. اور ان کے پاس ممالک کی مثال دے رہے ہیں, ویسے میں ان ممالک کی مثال کو انڈوز نہیں کرتا, ورنہ ہم شاید یہ شو بھی نہ کر رہے ہوتے. نہیں ممالک نہیں, ہم مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کی مثال دے رہے ہیں کہ ایسی مقدس جگہوں پر بھی اگر یہ سوچ, یہ کلچر, یہ ڈینومینیشن نہیں قابو میں آ سکتا. تو دوہری شریعت کا قانون ختم کر دیں. میں اس سے ڈس ایگری کروں گی, آپ کی دوہری شریعت آپ ان کے حکمران کے بارے میں بول کے دیکھیں, تو بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ بدتمیزی ہے, یہ کس نے سکھائی پی ٹی آئی کو؟ جب یہاں پہ وہ پارلیمنٹ کے اندر چڑھ دوڑے 2014 میں, تب تو ان کو خامیازہ بھگتنا نہیں پڑا. 9 مئی کے اندر چونکہ وہ کسی اور کے پر حملہ کر رہے تھے, ریکال بھی ہو جائے گا نا, ہاں وہ کسی اور کے پر حملہ کر رہے تھے, اور تو تبھی جو ہے ان کو چھیڑا گیا یا ان سے جو ہے ان سے حساب لیا گیا. مگر جب تک سیاست دانوں کی وہ گت پٹ رہے تھے اور جب تک پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی ہو رہی تھی, تب تک وہ سب کچھ ٹھیک تھا, کیونکہ تب آپ کا جو ہدف تھا وہ میاں نواز شریف تھے. پھر وہی سیاست دان ہماری بلی ہمیں ہی میاؤں, جب آپ نے ان کو طور طریقہ یہی سکھایا ہے اور وہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں, تو تب آپ کیوں حیران ہوتے ہیں؟ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی. دیکھیں منیز نے جو کچھ کہا میں اس سے متفق ہوں, اور میں کہہ بھی چکا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو یہ ثاقب نثار کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ پاشا کے ساتھ نہیں ہوگا,
اس لیے کہ ان کو جو اپوننٹس ہیں وہ طرحدار ملے ہیں. ایک اپوننٹس جو ہیں وہ ایک عالی ظرف ان کو اپوننٹس ملے ہیں. یہ پرابلم بھی ہے. دیکھیں یہ ریس ٹو دا باٹم ہو جائے گی نا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوگا, یہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوگا کیونکہ اس نے ایک رائچس سٹینڈ لیا, اس نے آئین اور قانون پہ چلنے. یہ ملک سزا دیتا ہے اس شخص کو جو آئین اور قانون پہ چلنے کی کرے, اور ہر اس فراڈیے کو, 2 نمبر کو یہ ریاست اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اس کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. Your take on ویری کوئکلی کہ یہ ہمیشہ بات کی جاتی ہے آئی ان پرنسپل ایگری ٹو دیٹ کہ فرینکنسٹائن مانسٹر کس نے کریٹ کیا تھا, لیکن اگر اس ادارے نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے, غلطی کو سدھارنے کے لیے وہ کوشش بھی کر رہا ہے, جنرل فیض کس لیے اس وقت کورٹ مارشل کا سامنا کر رہے ہیں؟ اپنی انہی ساری غلطیوں کی وجہ سے نا. لیکن یہ جو کلٹ ہے, ڈینومینیشن ہے, یہ معاف کر دے. اگر غلطیاں ہی معاف کرنی ہیں تو پھر 9 مئی کی غلطی تسلیم کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں غلطیاں تسلیم کر رہے ہیں. میں تو اس پہ اصولی موقف رکھتی ہوں کہ آپ 9 مئی کے حوالے سے آپ نے کیا کر کے رکھ دیا. میں آپ کو سناتا ہوں انہوں نے کیا کہا. پی ٹی آئی نے کوئی تسلیم نہیں کی غلطی, وہ تو جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں. اس کا آخری جملہ سب سے پہلے پڑھ کے سنائیں. کسی سے کوئی غلطی یا جرم سرزد ہوا ہے تو خود قاضی کی پتلون پہن کر اچھلنے کی بجائے ہونا چاہیے. بہرحال عدالت کو فیصلے کا موقع دیں. ترجمان پاکستان تحریک انصاف. اچھا, غنڈہ, جاہل, بے وقوف, بیہودہ, پتلون, قبر, یہ ایک سیٹ وکیبلری ہے. آپ ڈینومینیشن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, آپ اس کمیونٹی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں جس کو لیکن یہ پوائنٹ میں سے بڑا باوزن ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ بہت کم استعمال ہوتے تھے. شاذ و نادر جو استعمال کرتا تھا وہ آئسولیٹ ہو جاتا تھا پاکستان کی ٹوٹی پھوٹی سیاست میں بھی. لیکن 2014 کے بعد یہ باقاعدہ ایک وکیبلری کا حصہ بنا کے لٹکایا گیا ان لوگوں کو جنہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا, اور سب کے ساتھ یہی کیا گیا. اب بیسیکلی مانسٹر سامنے آئے گا, بٹ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ. اور کہا گیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جی بالکل. اور اب لیکن واپس اس کے اوپر آئیے گا. سو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, لیکن یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو سیاست بہت طویل عرصے سے جاری ہے, اور اس کو اون کرتے ہیں باٹم سے لے کے ٹاپ تک, جو بہت ریئر ہوتا ہے. عموماً آپ ایک آدھ ہلکے کو چھوڑ دیتے ہیں جو کہتا ہے جی کہ یہ وہ کر رہے ہیں, بچے ہیں, سیکھ جائیں گے, ہم ایسے نہیں ہیں. یہاں پہ ایوری بڈی اونز اٹ. دیکھیں آبویسلی جو ان کا اپنا ایک فالوور ہے اس میں تو یہ چیزیں سیل ہوتی ہیں نا, اس لیے وہ مقبولیت ان کی جو ہے اس لحاظ سے بڑھتی رہتی ہے. لیکن یہ جو ڈیبیٹ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں نا, ایک تو قانونی طریقہ ہے کہ کیسے روکے, ایک سیاسی طریقہ, اور یہ دنیا بھر میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے 4 سال گزرے, وہاں پہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ کہ اگر اس طرح کی شخصیت آتی ہے سیاست میں جو کہ بد زبانی بھی کرے, جھوٹ بھی بولے, تو ہاؤ ڈو یو کاؤنٹر دیٹ. کیونکہ اگر دوسری طرف پارٹی کوئی ہے اور وہ ایک کنونشنل سٹائل سے چل رہی تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یا تو یہ کہ وہ جو سیاست ہو رہی ہے اس کو سیاست کو کسی طریقے سے ختم کریں, یا جو ہے دوسرا اس کا اپوننٹ ہے وہ بھی اسی قسم کی سیاست کرنا شروع ہو جائے. لیکن جب وائلنس کی سیاست ڈونلڈ ٹرمپ کے لوگوں نے کی تو ان کی گردن پکڑی گئی, ان کو سزا ہوئی. جی اس کی وجہ ہے وہاں پہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ریپبلکن یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پارٹی سے نکلواؤ, ان سے پریس کانفرنس کرواؤ, ان کی پارٹی توڑتے ہیں. وہاں پہ کیا ہوا کہ جس کی ویڈیو تھی اس کو سزا ملی. یہاں پہ جن کی ویڈیوز تھی انہوں نے پارٹی چھوڑی, وہ آج آرام سے بیٹھ کے کسی اور پارٹی میں ہے. جن کے فون ٹریس ہوئے ان کو کہا گیا کہ آپ فلاں پارٹی میں شامل ہو جائیں. تو جب آپ یہ کریں گے کہ جو کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے, اگر غلطی سے سیکھا ہوتا نا ہم نے کہ ہم نے مانسٹر نہیں کریٹ کرنا ہوتا تو پھر آپ پی ٹی آئی پی نہیں بنا رہے ہوتے, پھر آپ کوئی اور پارٹی نہیں تشکیل دے رہے ہوتے. مطلب آپ کا فارمولا وہی, آپ کی جو ٹیمپلیٹ ہے نا وہ وہی ہے, نام چینج ہو رہے ہیں. اور اس میں مجھے اگر یہاں کوئی یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو آج ٹرینڈ چل رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ زندگی بھر یہی چلتا رہے گا, تو میں تو اس خوش فہمی میں نہیں ہوں. میرے خیال سے یہ آپ کو پتا ہے سیاست میں چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں, لیکن ایک خاص حد سے آگے. لیکن میں ایک پوائنٹ صرف کہنا چاہتا ہوں, یہاں پہ پاکستان میں اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ ٹرینڈ جو ہے نا, جیسے پیپلز پارٹی ماضی میں برداشت کر لیتی تھی, ان کی برداشت بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. نون لیگ کا لب و لہجہ اب وہ نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا, اور شاید وہ بھی اب سیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھے ثاقب نثار کی مثال تھی, شاید ان کے خلاف احتجاج نہیں ہوا لیکن سوشل میڈیا پہ ان کی فیملی کی تصویریں ڈال کے بڑی غلیظ کیمپین وہاں پہ بھی چلائی گئی. تو یہاں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا, یا تو آپ کو میں برابر کی بات نہیں, برابر موازنہ کیسے موازنہ, میں کچھ اور پوائنٹ کہہ رہا ہوں صاحب, میرے پوائنٹ ثاقب نثار کو مظلوم اس بات تصویریں دیکھیں سوشل میڈیا پہ لگانا, کسی کے گھر گھس جانا, اس طرح گاڑی میں گھس جانا, اور بغیر وجہ اس کا تو موازنہ ہی نہیں کر رہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ بھی جماعتوں کا دو طریقے, یا تو وہ طریقے ختم ہو یا آپ اسی طرز کی سیاست. یہ ریس ٹو دی باٹم یہی ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کر رہے ہیں گندا تو یہ بھی کریں. کوشچن یہ کرنا چاہیے جب ہم دیکھیں دو چیزوں کو ملا دیتے ہیں نا,
تو ہم وہیں سے خود عوام کو کنفیوز کریں. ہمیں برے کو برا, غلط کو غلط کہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ تم بھی غلط کرو. نو, آئی ڈونٹ ایگری ود غلط جو ہے فیشزم جو ہے اس کو فیشزم کہنا چاہیے ہمیں, اور ہر جگہ. لیکن مجھے میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی غلیظ کیمپین کر رہا ہے کسی کے خلاف تو ہم کال آؤٹ تو کریں گے. یہ آرگومنٹ ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ اس تمام فتنے کا اوریجن کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا, ایک خاص حد سے زیادہ جب ہم یہ آرگومنٹ کرتے ہیں تو یہ آلموسٹ ان کو جسٹیفائی بھی کر دیتے ہیں جی کہ دیکھیں جی ان کا قصور تو نہیں ہے نا, وہ بنائی ہی ایسے گئے ہیں. لیکن اب بالکل ان کا قصور ہے کیونکہ ایک ڈیلیبریٹ پالیسی کے تحت فیصلہ سازی ہوتی ہے, جو ریسورسز ڈپلوائے کیے جاتے ہیں, کیمپینز چلائی جاتی ہیں, اب کوئی ڈائریکٹ نہیں کر رہا. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے اب تو وہ شروع ہو گیا ریورس نہیں ہوگا, تو اس کی ذمہ داری تو آپ کو کہیں پہ ڈالنی ہوگی نا, یہ مانتے ہوئے کہ ان کا اوریجن کیا ہے. اس حوالے سے ڈیفیمیشن کے قوانین ہیں, سائبر ہراسمنٹ کے قوانین ہیں, آپ ان کو فعال کریں. نہیں, آئی نو آپ کا ایکسپیرینس برا رہا ہے مگر قانون تو ہے نا, آپ اس کو پھر فعال کریں. اب وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا, مگر وہ تو ہر ایشو میں ہے نا. آپ ریپ کے قوانین دیکھ لیں, آپ آنر کلنگ میں دیکھ لیں, ہر جگہ جو ہے امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی, آپ ان لوگوں کو پکڑ نہیں پا رہے. یہ تو ایک مسئلہ ہے, بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو جرم اس نے نہیں کیا اس کی بھی سزا اس کو ملے. دیکھیں جس طرح اب ایمان مزاری کا بھی میں کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, اس نے کار سرکار میں جو ہے مداخلت کی, یہ اس کے پر, مگر اس کے پر آپ نے 780A بھی لگا دیا. 780A کی کیا سزا ہے؟ سزائے موت ہے. 780A کی کیا سزا ہے؟ عمر قید ہے. تو آپ کو ایک توازن رکھنا چاہیے. The state should never be vindictive and should never victimize its own people. It should be seen to be doing justice. جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے, دیکھیں غریدہ کو زیادہ مجھے کم, مگر ان کی عادت ہے, وہ دیتے ہیں لوگوں کو, کرٹیسائز کرتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں. But I'll tell you something, I would rather have freedom of expression than have the silence of a graveyard. I would rather. تو گالم گلوچ چلنے دے پھر. I do believe in freedom of expression. گالی دیتے ہیں. Galam galoch is absolutely no freedom of expression. There should be a zero tolerance policy about that. لیکن ہم کافی دیر سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کو روکا کیسے جائے. جو آپ کا سوال تھا کہ کیا کیا جائے. جی, کہ روک نہیں, آپ کا سوال تھا, آپ ہم سے اس کا جو ہے نا وہ ایک ڈیبیٹ کروا رہے ہیں. چھوٹی سی مثال, باقی ہزاروں مثالوں سے بھری پڑی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو اسلام آباد میں بیکری میں جو ہوا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ, کیا ہوا تھا وہ, اور وہ کس طرح سے سوشل میڈیا پہ پھیل گیا, اور پورے ایک ہفتے تک اس بیکری کی جو سیلز ہے, نہیں ایک ہفتے کے ابھی تک نہیں چل رہا, اسکائی راکٹڈ. اسد کیسر جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے, so this is what you are dealing with, for God's sake try to understand. no, اب سر صاحب صرف آپ کی اجازت سے, آپ لیگلی تو اس کو بعد میں ڈیل کریں گے نا جا کے, آپ پہلے اس کو سوشلی ڈیل کریں خدا کے لیے. آپ اس کو کلٹ کہیں, اور ابصار صاحب نے بالکل ٹھیک کہا, فیشزم کو فیشزم کہیں. ہم کیا کرتے ہیں, لپیٹتے ہیں, او نہیں یہ بیچارے معصوم ہیں, او نہیں یہ بیچارے نوجوان ہیں, او نہیں یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. ہم ٹی ٹی پی کے بارے میں بھی یہاں کہا کرتے تھے ایک زمانے میں, پھر ہمیں مار کھانے کے بعد, اے پی ایس کھانے کے بعد پھر ہمیں سمجھ آئی, پھر ہمارے ہوش ٹھکانے آئے کہ نہیں یہ ہمارے اپنے لوگ نہیں ہیں. سمجھ پھر بھی نہیں آئی, پھر بھی ہم نے کابل جا کے کعوہ پیا. ابھی بھی کوئی میں ایک بات, انہوں نے وہ ڈونٹ والی بات کی ہے. دیکھیں وہ نفرت جو اس لڑکے کے اندر بھری گئی تھی, اس میں یہ موجودہ حکومت اور پاکستان کا میڈیا اپنے آپ کو غیر ذمہ دار, اپنے آپ کو ذمہ دار کیسے نہیں سمجھتا. اس ملک کے ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کے بہت بڑے اینکر ایک سرکار کے ممبر پارلیمنٹ کو بٹھا کے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف مہم چلائیں کہ یہ اس نے یہ کیا ہے. میں تو اس طرح چیزوں کو دیکھتا ہوں, بہت مجھے کلیئرلی نظر آتی ہیں. پھر ہم سنسیئر نہیں ہیں اس ملک کے ساتھ, جو بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سنسیئر نہیں ہیں ہمارے ملک کے ساتھ, اور وہ پتہ نہیں کون سی گیم کس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں, کچھ چیزیں سمجھ نہیں آتی. ہم اس ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں گے, کسی طرف چلیں گے صحیح طریقے سے, تبھی. یہ نہ کوئی قانونی راستہ ہے, نہ سیاسی ہے, نہ اخلاقی ہے. یہ ایک اب اس میں سے گزرنا پڑے گا آگ کے دریا میں سے, وہ بھی تب اگر ہمارے ایک تو قانونی راستہ ہے. ڈیفیمیشن کی بات کی, میرے خیال سے جیسے میں نے کہا دنیا بھر سیاسی اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کری ہے نہیں. میں اگری کروں گا منیزہ کی اس بات سے کہ اوبیسلی آپ فریڈم تو نہیں بند کر سکتے, یا تو آپ کہیں بالکل سب بند ہے, آپ کنڈیم ہی کر سکتے ہیں. فی الحال تو یہ نظر آ رہا ہے. دوسرا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری پولیٹیکل پارٹی وہ بھی وہی راستہ اپنا لے, وچ از ناٹ سوٹیبل آف کورس. ٹھیک, آئی ٹو لیو اٹ دیئر. آپ چاروں کا بہت شکریہ. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر ریاست نے اپنے آپ کو متوازن انداز سے اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسرٹ نہیں کیا تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا, لوگوں کی پیشنس ختم ہو جائے گی,
ہر کسی کے پاس یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ گالی کا جواب جو ہے مسکراہٹ کے ساتھ دے، اور اگر کسی کا ہاتھ پڑے گا تو گالی کا جواب پھر ایسا آئے گا کہ گالی دینے والا سوچتا رہ جائے گا، اور یہ موقع آنے والا ہے۔ ہر شخص جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائرڈ کی طرح رسپونڈ نہیں کرے گا، یہ خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔